अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है हम द मंकी पा डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और एमए और बीएस के जो है कोर्स में अक्सर शामिल होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी ये वीडियो इंशाल्लाह इंटरनेट पे इससे पहले किसी ने भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि इसमें हमने टेक्स्ट को लिया है और उस टेक्स्ट को हमने जो है आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके दिया है। इससे पहले जितनी भी आप देखें इसकी वीडियो पड़ी हैं द मंकीज पार्क की, वो जर्नल समरीज़ हैं। हर किसी ने आपको 8-10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट की समरी बताई है। तो इसमें जो है हमने कोशिश की है कि जो कंप्लीट स्टोरी है उसको हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको बताएं, और उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन भी साथ साथ हमने स्लाइड्स में कर दी हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें जो है इस वीडियो के में भी 3 या 4 पार्ट हम बनाएं, तो उन सब के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पार्ट्स के। आप वो नेक्स्ट उससे या प्लेलिस्ट से आप अगली वीडियोस भी देख सकते हैं। चलें शुरू करते हैं कि बाहर रात सर्द और गीली पूनम थी, लेकिन छोटे से कमरे में पर्दे बंद कर दिए गए थे। आग जल रही थी, बाप बेटा शतरंज खेल रहे थे। यानी कि उसका हमें एक रूम का और सराउंडिंग का, एटमॉस्फेयर का उसने जो है राइटर ने स्केच बताया है कि बाहर सर्दी थी और छोटा सा कमरा था, आग जल रही थी और बाप बेटा जो है उस पे शतरंज खेल रहे थे और उनकी जो वालदा थी वो साथ बैठी थी। बाप के खेल के बारे में ख्यालात बहुत ही गैर मामूली थे और वो अजीब चालें चल रहा था। वो अपने शतरंज के बादशाह को जल्दबाजी में गैर ज़रूरी खतरे में डाल रहा था। उसकी इस जल्दबाजी को देखकर बूढ़ी औरत, जो कि इसकी बीवी और लड़के की माँ है, वो भी बोल पड़ी। हवा की आवाज़ सुनो, मिस्टर वाइट ने कहा। वो अपनी गलती देख चुका होता है। यानी वो खेल रहे होते हैं शतरंज और उसमें उसने एक अनयूजुअल मूव कर दिया होता है। यानी एक मूव उसने ऐसा किया होता है जो उसको गेम हरा सकता है। तो वो अपने बेटे की जो है तवज्जो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको कहता है कि हवा की जो है आवाज़ सुनो के बाहर किस तरह हवा जो है चल रही है। अच्छा, उसमें ये है कि वो ऐसा करके बेटे की तवज्जो दूसरी तरफ दिलाना चाह रहा था, ताकि उसका बेटा उसे देख न ले और वो गलती को दुरुस्त कर ले। जो उसने शतरंज की गेम में गलती की है वो उसको ठीक करना चाह रहा था अपने बेटे की तवज्जो हटा के। मैं सुन रहा हूँ, बेटा संजीदगी से अपना हाथ बढ़ाकर बोर्ड का जायजा लेते हुए कहता है। यानी उसने जो है बाहर नहीं देखा, वो उसकी तवज्जो जो है शतरंज पर ही थी और उसने जो है अपना हाथ बढ़ाया और चेक। मुझे मुश्किल से ही सोचना चाहिए कि वो आज रात आएगा। उसके वालिद बोर्ड पर हाथ रखे हुए कहता है। बेटा जवाब देता है, मेट। यानी कि चेक का वर्ड जब उसने बोला तो इसका मतलब ये था कि उसने उसकी गलती पकड़ ली है और जो है उसने गेम जीत ली है। इस पर बात बदलने के लिए उसका वालिद कहता है कि मुझे मुश्किल से ही सोचना चाहिए कि वो आज रात आएगा। यानी वो किसी का इंतज़ार कर रहा है और उसके बारे में कहता है कि वो मुझे लगता है आज मुश्किल से ही आएगा। अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर मुतशद्दिद लहजे में मिस्टर वाइट कहता है कि अब तक उनके रिहाइश पजीर मकामात में से ये जगह नहायत ही बदतरीन और दहशतनाक वहशतज़दा है। यानी कि वो बातों का रुख जानबूझकर अब दूसरी तरफ मोड़ना चाह रहा है कि उसको शिकस्त हो चुकी है और
وہ جو ہے ماں اور بیٹے دونوں کی جو ہے توجہ دوسری باتوں میں لگانا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کو تنگ نہ کریں یا مذاق نہ اڑائیں۔ کیچڑ میں پھنسے بغیر فٹ پاتھ پر نہیں چل سکتے اور سڑک ایسی لگتی ہے جیسے کوئی ندی ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سڑک کے کنارے موجود صرف 2 ہی گھروں کے لوگ رہتے ہیں۔ اس کی بیوی اطمینان سے اسے کہتی ہے کہ تم ان کی پرواہ نہیں کرو، شاید اگلی بار تم کھیل جیت جاؤ۔ یعنی کہ اس کی بیوی جو ہے اسے تنزیہ طور پر کہتی ہے کہ تم ان کی پرواہ نہ کرو، ان باتوں کو تم چھوڑ دو، تم اپنے گیم پر توجہ دو کہ شاید اگلی بار تم جیت جاؤ اپنے بیٹے سے۔ وہ یعنی مسٹر وائٹ ایک دم ماں بیٹے کی جانب دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان چل کیا رہا ہے، یعنی اس کی ماں، اس کا جو ہے بیوی اور اس کا بیٹا جو ہے وہ دونوں اس کی ہار کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ اس کے ہونٹوں پر ہی دم توڑ دیتے ہیں اور وہ اپنی پتلی بھوری داڑھی میں شرمندہ مسکراہٹ چھپا لیتا ہے۔ جب دروازہ زور سے کھٹکتا ہے اور بھاری قدموں کی آواز آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ آ گیا ہے۔ بوڑھا آدمی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے اور نئے آنے والے کو کھیل کے ہار جانے کے بارے میں بتاتا ہے۔ نیا آنے والا بھی بالکل مسٹر وائٹ کی طرح ہی اس پر ہار پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ جس دوست کا انتظار کر رہا تھا اس کا وہ دوست آ جاتا ہے اور وہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسے اپنی ہار کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیتا ہے کہ میں کیسے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں۔ مسز وائٹ جیسے ہی اپنے شوہر اور اس کے ساتھ ایک لمبے، بھاری اور مضبوط آدمی کو اندر آتے دیکھتی ہے تو ہلکا سا کھانستی ہے۔ اس آدمی کی صحت اور اس کا سرخی مائل رنگ اس کی بیرونی زندگی کے حالات کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک خطرناک دشمن ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اس کا جو ہے اسکیچ ہمیں رائٹر بتا رہا ہے کہ وہ ایسا دکھنے میں ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کے لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی خطرناک دشمن ہو، یعنی اس کا جو حلیہ تھا وہ اس طرح تھا، مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور قد قامت اور کاٹ کے حساب سے وہ ایک بھاری بھرکم انسان تھا۔ وہ اس آدمی یعنی سارجنٹ میجر مورس کو اپنی بیوی اور اپنے بیٹے ہربرٹ سے متعارف کرواتا ہے۔ سارجنٹ میجر ان سے مصافحہ کرتا ہے اور آگ کے پاس پیش کی گئی نشست پر اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے اور مسٹر وائٹ وسکی شراب اور گلاس نکالنے لگ جاتا ہے۔ تیسرے گلاس کے بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ وہ آتے ہی شراب پینا شروع کر دیتا ہے اور جب تیسرا گلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے ابھی ہوش آیا ہے، اس سے پہلے اس کو ہوش نہیں تھا یا وہ مدہوش تھا۔ وہ چھوٹا سا خاندان اس آدمی کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا ہوتا ہے اور وہ آدمی کرسی پر اپنے کندھے پھیلا کر ان کو اپنی بہادری کے چونکا دینے والے قصے اور جنگ اور اس سے متعلق عجیب لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے قصے کہانیاں ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ جو ہیں بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ مسٹر وائٹ جو ہے اپنی بیوی اور بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ 21 سال کا دبلا پتلا جوان تھا جب وہ چلا گیا تھا اور اب اس کی طرف دیکھو، ایسا نہیں لگتا کہ وقت نے اسے زیادہ نقصان پہنچایا ہو۔ مسز وائٹ شائستگی نرمی سے کہتی ہے کہ بوڑھا یعنی مسٹر وائٹ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے میں ایسے ہی گھومنے کے لیے ہندوستان جانا چاہتا ہوں۔ سرجنٹ میجر اپنا سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جہاں ہو وہیں رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ خالی گلاس نیچے رکھتا ہے اور آہستہ سے آہیں بھرتے ہوئے اسے دوبارہ ہلاتا ہے۔ یعنی اس کے بارے میں سرجنٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ جب 19 ایئرز کا تھا تو تب سے وہ جنگ وغیرہ پہ نکل گیا تھا اور دیکھو حالات نے اس کی حالت کیسے کر دی ہے۔
بوڑھا کہتا ہے کہ میں ان پرانے مندروں اور فقیروں اور گلیوں میں تماشائیوں یا تفریح کرنے والوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی بوڑھا اپنی وش ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی ہندوستان جا کے یہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جو ہے سرجنٹ اس کو کہتا ہے کہ تم جہاں ہو وہیں ٹھیک ہو۔ وہ کیا چیز تھی مورس جس کے بارے میں تم مجھے ایک دن بتا رہے تھے؟ شاید بندر کے پنجے یا کسی اور بارے میں بتا رہے تھے۔ اب جو ہے مسٹر وائٹ وہ مورس سے سوال کرتا ہے کہ تم نے پہلے ایک دن مجھ سے کسی چیز کا ذکر کیا تھا، شاید کوئی بندر کا پنجہ یا کوئی ایسی چیز تھی جس کے بارے میں تم بتا رہے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں تھا، فوجی جلدی سے جواب دیتا ہے، کم از کم وہ قابل سماعت بات نہیں ہے۔ بندر کا پنجہ؟ مسز وائٹ تجسس سے کہتی ہے۔ سارجنٹ میجر بغیر کچھ سوچے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وہی ہے یا اس کی طرح ہے جس کو آپ جادو کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جیسے ہی بندر کے پنجے کا نام سنتی ہے مسز وائٹ چونک جاتی ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو جو ہے میجر مورس وہ کہتے ہیں تمہارے کام کی بات نہیں ہے، وہ اسی طرح ہی ہے جیسا کہ کوئی جادو ہو، وہ اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے یا تمہارے کسی فائدے کی نہیں ہے۔ اس کے تین سامنے جوش و خروش سے اس کی بات کو دلچسپی سے سننے کے لیے اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئے، یعنی تینوں فیملی ممبر جو تھے، باپ بیٹا اور ان کی والدہ جو تھی، وہ اس کی جو ہے باتیں سننے کے لیے اور اس کے قریب آ گئے۔ مہمان گہری سوچ میں ہوتا ہے اور اپنا خالی گلاس ہونٹوں کے ساتھ لگا کر دوبارہ نیچے رکھتا ہے۔ مسز وائٹ اس کے گلاس کو پھر سے بھر دیتا ہے۔ سارجنٹ میجر اپنی جیب میں کچھ محسوس کرتے ہوئے اس کو دیکھنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ صرف ایک معمولی سا پنجہ ہے، سوکھا ہوا، ہنوط کیا ہوا۔ یعنی کہ وہ چیئر پر بیٹھ کر اپنی جیب میں ہاتھ مارتا ہے، وہ پنجہ اس کی جیب میں ہوتا ہے اور وہ اس کو نکال کے کہتا ہے کہ یہ ایک معمولی سا پنجہ ہے، یہ کوئی خاص پنجہ نہیں ہے، سوکھا ہوا یا ہنوط کیا ہوا، یعنی اس کو کیمیکل وغیرہ لگا کے اس کو سیو کیا گیا ہے۔ وہ اپنی جیب سے اسے نکال کر ان کو دکھانے کے لیے ان کے سامنے رکھتا ہے۔ مسز وائٹ اس کو بیزار کن نظروں سے دیکھتی ہے، لیکن اس کا بیٹا اسے لے کر تجسس سے اس کی جانچ کرتا ہے۔ مسٹر وائٹ اس کو بیٹے سے لے کر اس کی جانچ کرتا ہے، اس کو واپس میز پر رکھتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ اس میں خاص کیا بات ہے؟ ایک سرجنٹ میجر کہتا ہے کہ اس پر ایک بوڑھے فقیر نے، جو کہ بہت مقدس فقیر ہے، اس نے جادو کیا ہوا ہے۔ وہ چاہتا تھا لوگوں کو دکھائے کہ قسمت لوگوں کی زندگیوں پر حکمرانی کرتی ہے اور جو لوگ اسے تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے وہ بہت پچھتائیں گے۔ یعنی کہ وہ اس کی ہسٹری بتاتا ہے کہ یہ جو ہے پنجہ ایک بزرگ آدمی کے پاس تھا اور وہ جو ہے وہ مانا جاتا تھا کہ وہ جو ہے بہت مقدس فقیر ہے، اس نے اس پر جادو کیا ہوا ہے اور یہ جو ہے پنجہ لوگوں کی جو ہے قسمت بدلنے میں مدد دیتا ہے، لیکن قسمت ہمیشہ حاوی ہوتی ہے اور جو لوگ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ پچھتاتے ہیں۔ اس نے اس طرح سے جادو کیا کہ تین افراد اپنی تین طرح کی خواہشات کا اظہار کر سکیں۔ وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ سننے والے اس پر مکمل یقین کر لیں، لیکن اس کی مسکراہٹ سے اس کی تھوڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہربرٹ چالاکی سے کہتا ہے کہ تو جناب آپ تینوں بھی اس کو کیوں نہیں آزماتے؟ سپاہی ان کی طرف اس انداز سے دیکھتا ہے جس طرح کہ عام طور پر درمیانی عمر کے لوگ مایوسی سے نوجوان کی طرف دیکھتے ہیں۔ میں نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، وہ خاموشی سے ان کو بتاتا ہے اور اس کا چہرہ سفید ہو جاتا ہے، اس کا رنگ جو ہے زرد پڑ جاتا ہے، یعنی کہ وہ مایوس ہوتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے نقصانات ہی ہیں، جو بندہ اسے استعمال کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی نقصان اٹھاتا ہے۔ مسز وائٹ پوچھتی ہے کہ اور کیا واقعی تمہاری تین خواہشات پوری ہوئیں؟ سارجنٹ میجر کہتا ہے کہ ہاں ہوئی تھیں، اور اس کے دانت اس کے گلاس کے ساتھ دوبارہ بجتے ہیں۔ وہ دوبارہ پوچھتی ہے کہ کیا کسی اور نے بھی ایسے ہی خواہشات کا اظہار کیا ہے؟
وہ ان کو بتاتا ہے کہ پہلے آدمی نے 3 خواہشات کی تھی اور وہ پوری ہوئیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ پہلی 2 خواہشات کیا تھیں، لیکن تیسری خواہش اس نے موت کی تھی، اور اس طرح مجھے یہ پنجہ ملا تھا۔ اس کی آواز اتنی سنجیدہ ہوتی ہے کہ وہ تینوں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ اگر تمہاری 3 خواہشات پوری ہو گئی ہیں تو اب یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تم اس پنجے کو اب کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ سپاہی دھیمی آواز میں کہتا ہے کہ میں اس کے اثرات کی وجہ سے اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو بیچ دوں گا، لیکن مجھے اب نہیں لگتا کہ میں ایسا کروں گا۔ اس کی وجہ سے مجھے کافی مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ لوگ اسے کہانی سمجھتے ہیں اور اسی لیے وہ اسے خریدنا نہیں چاہتے، اور جو اسے خریدنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں۔ بوڑھا آدمی اس کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ اگر تمہاری 3 اور خواہشات ہوں تو کیا یہ پوری کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کرے گا یا نہیں، مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ وہ یعنی سپاہی پنجہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور اچانک سے اسے آگ میں پھینک دیتا ہے۔ مسٹر وائٹ آہستہ سے چیختا ہے اور جلدی سے اسے نکالتا ہے۔ اس کو اس پر یقین دلانے کے لیے سپاہی اداس ہو کر کہتا ہے کہ بہتر ہے اسے جل جانا چاہیے۔ بوڑھا کہتا ہے کہ مورس، اگر تمہیں یہ نہیں ضرورت تو یہ مجھے دے دو۔ وہ ضدی انداز میں کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، میں اس کو آگ میں پھینک دوں گا، اور اگر آپ اس کو رکھو گے تو جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوگے۔ ایک سمجھدار آدمی کی طرح اس کو آگ میں پھینک دو۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا ہے اور پکڑ کر اس کا جائزہ لیتا ہے۔ تم یہ کیسے استعمال کرتے ہو؟ بوڑھا آدمی اس سے پوچھتا ہے۔ سرجنٹ میجر کہتا ہے کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں تھام لیں اور اپنی خواہش کو اونچی آواز میں بیان کریں تاکہ آپ کی آواز سنی جا سکے، لیکن میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ اس سے کچھ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ مسز وائٹ کہتی ہے کہ عربی راتوں کی آواز آ رہی ہے، یعنی اذان ہو رہی ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ اٹھ کر رات کے کھانے کا اہتمام کرنے لگتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا ہے کہ تمہیں اس کے لیے مجھ سے 4 ہاتھوں کا مطالبہ کرنا چاہیے، یعنی 4 گنا زیادہ قیمت کا مطالبہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے اور انسان کی 3 خواہشیں پوری کرتی ہے، تو اس کے لیے تو تمہیں جتنی بھی قیمت کہو مل سکتی ہے۔ اس کا شوہر اپنی جیب میں سے طلسمی پتھر سے بنا ہوا ہار نکالتا ہے۔ وہ تینوں سرجنٹ کے چہرے کو تشویش میں مبتلا دیکھ کر ہنس دیتے ہیں، یعنی وہ اسے اس کی قیمت کے طور پر ایک طلسمی پتھر، قیمتی پتھر دیتا ہے۔ تو دوستو آج جو ہے پارٹ 1 میں یہاں تک ڈسکشن کافی ہے، تو اس سے ہم جو ہے پارٹ 2 میں اس کا نیکسٹ شروع کریں گے۔ تو اس کے لنک جو ہیں میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو، ہماری محنت آپ کو پسند آئی ہو، تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کو بھی لازمی دیکھا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔